तलवे से खींचता है, रूह यहां तक आती है, खींचता है यहां से तो यहां तक आती है। आप देखिएगा किसी भी मरने वाले के पास बैठकर सबसे पहले उसके नीचे का हिस्सा बेकार होता है, बेजान हो जाता, काम नहीं करता, क्योंकि रूह यहां से निकाली जाती है। यहां से जब रूह निकलती है तो पहले पैर का हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर टखना काम करना बंद करता है, फिर ये रूह निकलते निकलते एड़ी तक आ जाती है, एड़ी से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, फिर रूह निकालते निकालते घुटने तक आती है, घुटने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, फिर घुटने से निकल कर रान पर आती है, फिर रान से निकल कर कमर तक लाता है रूह को, फिर कमर से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, काम नहीं करता, फिर सीने तक खींच कर लाता है, सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, फिर ये रूह निकलते निकलते हलक तक पहुंच जाती है, तो हलक से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और जब हलक तक पहुंचती है और हलक से जब निकालता है तो आदमी की आंखें फट जाती हैं। देखिएगा इंतकाल के वक्त आंखें बड़ी हो जाती है ऐसे। क्यों कहा कि जब अजान हो जाए और आपको पेशाब या लैट्रिन लग रही है तो पहले पेशाब कर लो, फारिग हो जाओ, लैट्रिन कर लो, फारिग हो जाओ, उसके बाद जाओ। अगर एक दो रकात छूट रही है तो कोई बात नहीं, छूट जाने दो, लेकिन पहले इन चीजों से फारिग हो जाओ। जब जलसे में आपको बैठना था तो पहले इन तमाम चीजों से फारिग होकर बैठिए, अपना दिमाग इस तरफ लगाइए। थोड़ा बहुत पेशाब लगे तो बर्दाश्त कर लीजिए, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ना कर पाओ तब उठ के जाइए, क्योंकि वो भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और वो भी जरूरी चीज है, तब हमें और आपको जाना चाहिए। अब कोई भी अगर 80-90 साल का बुढ़ा भी उठ के जाएगा यहाँ तो मैं ये समझूंगा वो चाची के पास जा रहा है, हालांकि वो चाची के लायक अब रहा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही समझेंगे कि वो चाची के पास जा रहा है। तो मेरे भाइयों इधर तवज्जो दीजिए आप। तो क्यों कहा, तो देखिए बात कहां से निकलती है और कहां चली जाती है। तो आज भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो जिस्म बेच रही हैं, पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। हम इसको क्या कहते हैं, जुर्म। हम इसको क्या कहते हैं, गंदा काम, है ना। किसी से भी खड़ा करके पूछ लो क्या है, गलत काम, नहीं होना चाहिए, गलत काम है, ये जुर्म है ये। लेकिन जो ऐसा कर रही है उनसे पूछो तुम ये गंदा काम क्यों कर रही हो, तो वो क्या कहती है, गंदा काम कहां है, हम तो धंधा कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। भाई हर चीज दुनिया में बिक रही है, हम अपना जिस्म बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। देखिए दोनों इंसान हैं, आप ऐसा सोच रहे हो आप भी इंसान हो, वो ऐसा सोचती है वो भी इंसान है, सोच बदल गई। हमारी सोच ये है कि ये गंदा काम, उनकी सोच ये है कि ये धंधा, बिजनेस। अल्लाह ने कहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या किया है। सोच बदलो पहले, तवाइफ ये गलत काम तभी छोड़ पाएंगी जब वो अपनी सोच बदलेंगी। अगर उनकी सोच ये हो गई कि नहीं ये बिजनेस है तो कभी भी वो इस काम को नहीं छोड़ेंगी। आप कयामत के दिन की तैयारी तभी कर पाएंगे जब आप सोचोगे कि हमें जन्नत बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, उसको पाने के लिए हमें अमल करना पड़ेगा, और जहन्नम से तभी बच पाएंगे जब हम गुनाहों से बचेंगे। ये सोच होनी चाहिए हमारी, इसीलिए कुरान ने कहा पहले सोचो। अभी इसी आयत पे चल रहे हैं, अभी तकरीर खत्म नहीं हुई है, अभी वल तंजुर ही पे चल रहे हैं, अभी मा क़द्दमत लिगद का नंबर तो बाद में आएगा, अभी इसी को पहले समझो। सोच कैसे बदली जाएगी, सोच। एक लड़की स्कर्ट पहनी हुई है, ब्रा पहने हुई है और जा रही है इसी तरीके से, उससे पूछो साहब ये ड्रेस क्यों पहने हुए हो, उसकी सोच देखिए क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम। वो हमसे उल्टा कहेगी अपनी सोच बदलो। यही हो रहा है ना आज। अगर कोई लड़की शॉर्ट कपड़े बेहुदा कपड़े पहन ले और कोई आदमी बेचारा कहते हैं ये तो कितना बवाल होता मीडिया, देखो पहनावे पर भी पाबंदी लग रही है, उसकी मर्जी वो ये पहन रही है।
کیا کہتی ہیں لڑکیاں؟ ارے تمہاری سوچ ہی گندی ہے، تم اس نظر سے دیکھتے کیوں ہو؟ تمہاری سوچ ہی گندی ہے۔ آپ پیٹرول کے پاس آئے اور پیٹرول کو آپ یہ کہو کہ وہ آگ نہ پکڑے، کیوں لکھا رہتا ہے پیٹرول پمپ پر نو اسموکنگ؟ یہاں دھومر پان نشید، بیڑی سگریٹ پینا سخت منع ہے، کیوں لکھتے ہو؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں ماچس جلا کر سگریٹ پینا جو شروع کیا، اگر ایک چنگاری بھی پیٹرول میں ڈیزل میں چلی گئی تو آگ لگ جائے گی، اسی لیے لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ۔ پیٹرول پر پمپ پر لکھتے ہو نو اسموکنگ، آگ مت جلانا، بھڑک سکتی ہے۔ سوچو جب جوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک اسکول میں ایک ساتھ پڑھاؤ اور یہ کہو کہ سوچ بدل، لڑکی آگ ہے، لڑکا پیٹرول ہے، اور ان دونوں کو ایک جگہ بٹھا کے یہ امید رکھو کہ آگ پیٹرول کو نہ پکڑے اور پیٹرول آگ کو نہ پکڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے یا تمہیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے؟ لیکن نہیں صاحب، میڈیا والے مولانا جرجیز کے پیچھے پڑ جائیں گے، ایسے کپڑے پہننے والوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ وہ لڑکی سے پوچھو کہ یہ کپڑے کیوں پہنے ہو، کیا کہے گی؟ فیشن ہے۔ سوچ دیکھیے کیا کہے گی؟ فیشن ہے۔ آپ سے پوچھو آپ کی بیٹی یہ کپڑے پہن کے جا رہی ہے، جینس ٹی شرٹ، کیا کہیں گے؟ فیشن ہے۔ کیا کروں مولانا، آج کل کوئی نہیں مانتا، فیشن ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ فیشن ہے۔ چلو، لیکن نبی نے کیا کہا ہے اس کو؟ ہماری اور آپ کی سوچ سب بیکار ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ چلو اب بتا دیتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے۔ سوچ کو شریعت کے مطابق بدلنا پڑے گا۔ معاف کیجئے، بہت ہی چھما مانگتے ہوئے معذرت کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، شریعت کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، شریعت نہیں بدلی جائے گی۔ کچھ سالوں پہلے ایک یونیورسٹی میں میرا پروگرام چل رہا تھا، پروگرام جامعہ ملیہ میں دلی میں، تو وہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے منع تو نہیں کر پاؤں گا، آج کل فیشن ایسا ہے، تو میں نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ لڑکے ایک طرف ہو جائیں، لڑکیاں ایک طرف ہو جائیں، ایک ساتھ نہ بیٹھے۔ بہرحال وہ ہماری بات مان لی گئی اور الگ الگ ہو گئے، لیکن پردہ نہیں تھا۔ ہم نے اپنی بات کہہ دی تو ایک سب، لیکن وہاں فنکشن تھا، ارلی فنکشن، اس میں ایک لڑکی نے آ کر اسپیچ دی، وہ اللہ بہتر جانے کون تھی، خیر مسلمان تو نہیں تھی، لیکن وہ تھی بڑے گرم ہاٹ کپڑے پہنے ہوئے، جینس وینس ٹائٹ وائٹ، اور اس نے بڑے عجیب طریقے سے اسٹائل میں تقریر کرتے ہوئے، اسپیچ دیتے ہوئے 5 منٹ میں اس نے ہمارے اوپر جوتے مارے، بہت زیادہ اسپیچ میں اشارہ کیا۔ آج کل یہ روڑی وادی سوچ ہے، ایسی سوچ ہے، لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھانے پہ ایسا ہوتا ہے۔ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، پہلے 4 مہینے میں آدمی سعودی عرب پہنچتا تھا، گھوڑے اور اونٹ پہ بیٹھ کے پانی کے جہاز پہ سفر کرتا ہوا تو 20 دن میں جاتا تھا، آج 4 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے۔ ترقی کا دور ہے، زمانہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ اسلام، پھر اس نے کہا کہ دھرم بھی پرانے ہو جاتے ہیں، ہندو دھرم اتنا پرانا، عیسائی دھرم اتنا پرانا، اسلام دھرم 1400 سال پرانا، اس سے ہم اندازہ نہیں لگا پائے، اس نے سب دھرموں کا نام لیا تو ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ کون ہے۔
تو اس نے سب دھرموں کا نام لیا. تو اسلام کو بھی, ہر دھرم کو بھی اب موجودہ دور کے حساب سے بدلنا چاہیے, کیونکہ پرانی چیزیں بدل کر نئی چیزیں آتی ہیں. اس نے کہا یہ مائک جب پرانا ہو جاتا ہے تو نیا مائک آتا ہے, پرانی کرسیاں جب پرانی ہو جاتی ہیں تو نئی کرسیاں آتی ہیں, ٹیبل جب پرانی ہو جاتی ہے تو نئی ٹیبل آتی ہے. ہر پرانی چیز کو گھر سے ہٹا کر نئی چیز کو لایا جاتا ہے. لہٰذا اسلام بھی 1400 سال پرانا ہو گیا, کرسچن بھی 5000 سال پرانا ہو گیا, 2000 سال پرانا ہو گیا, یہودیت بھی بہت زیادہ پرانی ہو گئی. اس نے ایسی ایسی تقریر کی, میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دوں, کیونکہ میری تقریر تو بات نہیں ہونا تھی. بنایا کچھ ڈھونڈا, اب اتنی ارجنٹ وہیں بیٹھے بیٹھے کہاں سے دماغ بناؤں, اور جوتے تو مار گئی. میرا لاسٹ میں جب ہمیں بولنے کا ٹائم ملا تو 10 منٹ کا ٹائم ہمارے لیے بھی تھا. میں نے کہا, بچوں کو مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھائے لکھائے, جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں آپ کو کامیابی دے. بول کے علم کے اوپر بول کے پھر ہم اس ٹاپک پہ آ گئے کہ ابھی ہماری ایک بہن آئی تھی, ہماری سسٹر تھی, اس نے تو دھرم ہی کو بدلنے کی بات کہہ دی. میں نے کہا دھرم ہمیشہ انسان کو بدلتے ہیں, اور دھرم نہ ہو تو ہم انسان نہ رہیں. دھرم ہمیں انسانیت سکھلاتے ہیں, وہ کوئی بھی دھرم ہو. جس دھرم کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ دھرم نہیں رہتا ہے. میں نے کہا کہ ایک بات ہماری سسٹر نے بہت اچھی کہی ہے کہ پرانی چیزیں بدل کر نئی چیزیں آتی ہیں. اس لیے اسلام کو بھی جو 1400 سال پرانا ہو چکا ہے اس کو بھی اب بدل کر نئے سسٹم پر لاگو کرنا چاہیے. وہ کیا ہے, بلاತ್ಕಾರ ریپ کرنے والے کو سزا دو, سنسار کر دو پتھروں سے مار مار کے, چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو, یہ کوئی سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ آدمی سماج کے لیے بوجھ بن جائے گا, پھر کمانے کے لائق نہیں رہے گا. یہ باتیں آپ نے کہی ہیں, لیکن میری سسٹر, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیاوی چیزیں بدلی جا سکتی ہیں, قدرتی چیزیں نہیں بدلی جا سکتی. ایک ایگزامپل, ایک مثال دے دیجئے. ہماری وہ سسٹر ایسی بیٹھی بھی سامنے, ہماری یہ میری سسٹر, ایک ایگزامپل دے دیں ہمیں کہ کوئی بھی پرانی چیز جو قدرتی طور پر پرانی ہو آج اس کو بدل کر نیا کیا جا سکتا ہو. میں نے کہا میڈم, سورج جب سے نکلنا شروع ہوا ہے پہلے دن سے آج تک ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں چھپتا ہے, پورب سے نکلتا ہے اور پشچم میں ڈوبتا ہے. یہ تو اسلام سے بھی زیادہ پرانا ہو چکا ہے. اب آپ کے حساب سے اس نیم میں چینجنگ آنی چاہیے. اب سورج کو پشچم سے نکل کر پورب میں ڈوبنا چاہیے. ہم نے کہا میڈم, ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے, آم کے پیڑ میں آم, انگور کی بیل میں انگور, تربوز کے بیج سے تربوز پیدا ہوتا ہے. یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. اب گورنمنٹ سے کہیے کہ آم سے امرود, اور امرود سے انگور, اور انگور سے کھجور, اور کھجور سے تربوز پیدا ہو. یہ سسٹم بہت پرانا ہو چکا ہے. ہم نے کہا سسٹر, ہم نے شروع سے یہ دیکھا ہے, گائے بچڑا دیتی ہے, بھینس بھی بچڑا دیتی ہے, اور مرغی انڈا دیتی ہے, کبوتری انڈا دیتی ہے. ہم نے کہا یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. اب کبوتری کو بچہ, مرغی کو بچہ, بھینس اور گائے اور بکری کو انڈا دینا شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ اب پرانے سسٹم کو چینج ہونا چاہیے, چینجنگ لانی چاہیے. ہم نے کہا سسٹر, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے, لاسٹ میں بوڑھا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. یہ نیم, یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. اب بچے کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو کھلا پلا کر 18-20 سال لگ جاتے ہیں اس کو بڑا کرنے میں. اب یہ سسٹم بدلنا چاہیے. اب آٹومیٹک وہ نیم ہونے چاہیے کہ اب اتنی محنت نہ کرنا پڑے پالنے پوسنے میں, اب جوان ہی کو پیدا ہونا چاہیے.
اور پھر بچہ ہو کے دھیرے دھیرے مرنا چاہیے. اب ماں کے پیٹ سے پہلے بوڑھا پیدا ہو, پھر جوان ہو, پھر بچہ ہو کے مرے. یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے, اس کو آپ چینج کروائیے. اب تو ہمیں گھور کے دیکھ رہی ہے. میں نے کہا اس طرح گھور کے مت دیکھو, ہم لوگ تو مولوی ہیں, کمزور دل کے ویسے ہی مر جائیں. ایسے گھور کے مت دیکھو سسٹر, میں بار بار بول رہا ہوں سسٹر, اس نیم کو آپ بدلنا چاہیے. اچھا چھوڑیے سسٹر, اس سارے نیم کو آپ نہیں بدل سکتی ہیں کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. چلیے اپنے ٹیچر سے کہیے, چلیے اپنے ٹیچر سے کہیے, سسٹر بتائیے 2+2 کتنا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. اسی سے میں نے پوچھا کتنا ہوتا ہے, کہتے 2+2 4. ہم نے کہا 2 2 4 اور 4 4 8. یہ تب سے پڑھایا جا رہا ہے جب سے اسکول اور کالج کی بنیاد پڑی ہوئی ہے, اور آج تک یہی پڑھایا جاتا رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیم بھی پرانا ہو چکا ہے. میتھمیٹکس کے ان اصولوں کو بدلنا چاہیے. اب 2 2 3 اور 3 3 5 ہونا چاہیے, کیونکہ 2 2 4 اور 4 4 8 یہ نیم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. آپ چھوٹے سے نیم اپنے اسکول اور کالج کے اس نیم کو نہیں بدل سکتی ہیں. چلیے آپ اسلام کو بدلنے کی بات کرنے کے لیے, چلیے آپ مذہب کو بدلنے کی بات کرنے کے لیے, ہم نے کہا سوچ بدلیے. آپ ہم سے کہہ رہی ہیں آپ لوگ سوچ بدلیے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ سوچ بدلیے. مجھے بتائیے کہ دنیا میں کون سا ایسا نظام ہے جو قدرتی اور جو بدلا گیا ہو؟ قدرتی چیزیں نہیں بدلتی ہیں. اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام بھی قدرتی مذہب ہے, اسلام بھی قدرت کی طرف سے اتارا ہوا ہے, اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ہے, اس لیے یہ بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں بدلی جا سکتی ہیں, لیکن اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیزیں نہیں بدلی جا سکتی. تو سوچ بدلیے. جن کپڑوں کو آپ فیشن کہتے ہو نا, اللہ کے نبی نے اس کپڑے کو کیا کہا ہے سنیے, نساء کاسیات عاریات, نساء کاسیات عاریات مائلات وممیلات. قیامت سے پہلے تم ایک زمانہ دیکھو گے, قیامت سے پہلے تم اس دنیا میں یہ منظر دیکھو گے. عورتیں تمہیں نظر آئیں گی, لڑکیاں تمہیں نظر آئیں گی. کاسیات, کہنے کو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی, برائے نام ان کے جسم پر کپڑے ہوں گے, کہنے کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ پہنے ہوں گی. عاریات, لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی. جو کپڑے وہ پہنے ہوئے ہوں گی وہ کہلوانے کو کپڑے پہنے ہوں گی, لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے. کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی کہلائی جائیں گی. جس کو ہم فیشن کہہ رہے ہیں, محمد رسول اللہ اس فیشن کو ننگا پن, اڑیاں, نیوٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ بظاہر تو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن کپڑا نہیں ہوگا, وہ ننگی ہوں گی, برہنہ ہوں گی. مائلات وممیلات, اتنا میک اپ کر کے نکلیں گی, اتنا کریم پاؤڈر پرفیوم لگا کر وہ گھروں سے باہر جائیں گی کہ ان کو دیکھتے ہی لڑکوں کے دل پھسلنے لگیں گے, ان کی طرف مائل ہونے لگیں گے, اور وہ بھی لڑکوں کی طرف جھکنے لگیں گی. یعنی عشق و معاشقہ ہوگا, یعنی یہ چیز عام ہو جائے گی. لڑکے ان کی طرف بڑھیں گے اور وہ لڑکوں کی طرف, لڑکے ان کی طرف جھکیں گے وہ لڑکوں کی طرف. جب یہ زمانہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, جب یہ فیشنیبل کپڑے جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, جب یہ جینس, یہ اسکرٹ, یہ پیلر, یہ لیگی, یہ سارے کپڑے جب پہن کر لڑکیاں گھر سے باہر نکلنے لگے, جوان بیٹیاں گھر سے باہر نکلنے لگے, 10 سال سے بڑی لڑکی جوان مانی جائے گی, 10 سال سے بڑی لڑکی بالغ مانی جائے گی, 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ, نقاب, حجاب, چادر, یہ سب چیزیں ضروری ہو جائیں گی. 10
سال سے نیچے تو چلے گا، لیکن 10 سال کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے احکام 10 سال کے اوپر لاگو ہونے لگتے ہیں۔ فرمایا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا۔ جب 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو مار مار کے لے جاؤ، پیٹو۔ یعنی 10 سال کے بعد عبادت، نماز اور روزہ یہ سب اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، تو لڑکیوں پر 10 سال کے بعد پردہ بھی فرض ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سنو، یہ ساری چیزیں تمہاری اوپر ضروری ہے، لیکن جب یہ لڑکیاں ایسے کپڑے پہن کر نکلنے لگے ہیں، فیشن کر کے نکلنے لگے ہیں، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتوں کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لا يدخلنا بھی پڑھا کچھ لوگوں نے، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، اور اکثر نے پڑھا لا يدخلن الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ ہرگز کا مطلب ہوں گی ہی نہیں جائیں گی جنت میں، اور جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت بہت دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحھا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو۔ جنت کے گیٹ کے باہر ایک گھوڑا کھڑا کرو اور اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرو، دوڑاؤ، 70 سال تک کنٹینیو، بغیر رکے ہوئے، بغیر کھائے پیے، 70 سال تک اس کو دوڑاتے رہو۔ 70 سال کے بعد وہ جہاں پہنچے گا، 70 سال کے بعد وہ جہاں پہنچے گا، جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہے۔ اب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی ان کو جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ ان کے اور ان کے جنت کے جانے میں، جنت کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ صرف سنا ہی رہے ہیں، عمل تو ہونا نہیں۔ کل صبح ہماری بچیاں پہنیں گی وہی جو پہنتی آئی ہیں، ہماری عورتیں کپڑے وہی پہنیں گی جو پہنتی آئی ہیں، ان میں چینجنگ نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب اتنی جلدی اگر کسی نے عمل کیا ہوتا تو آپ تو 18 اور 20 سال سے آ رہے ہیں، کلیا چک، معظم پور، لکی پور، کتنی چینجنگ دیکھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کا جواب مجھ سے پوچھو کہ جرجی صاحب 20 سال میں آپ نے کتنی چینجنگ دیکھی، تو جواب یہ ہوگا کچھ نہیں، اس سے زیادہ بھی ہوتی اور دیکھی۔ 1 سال کے بعد دوسرے سال جب آتا ہوں اور ماڈرنیت آ جاتی ہے، فیشن اور بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھیے، ہم جس کو فیشن سمجھ رہے ہیں، اسلام اسی کو ننگا پن کہہ رہا ہے کہ یہ ننگا پن ہے۔ اس کے بعد آئیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اب آپ سمجھ گئے نا، سوچ بدلیے۔ جب سوچ بدلیں گے تب ما قدمت لغد، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کون سی تیاری کی ہے۔ کل